बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार और आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात मुहर्रमुल हराम। शब आशूर की मुनासबत से आज से 4 मुहर्रम से 12 मुहर्रम तक का ये सफ़र मैं आपके साथ तय करूँगा। नाज़रीन किराम, मुहर्रमुल हराम के अयाम शुरू हो चुके हैं। आज 4 मुहर्रमुल हराम है जो कि मंसूब है उन शहजादों से कि मोहब्बत अगर बहन भाइयों की बात की जाए ना, तो करबला में हमें बहुत से मार के नज़र आते हैं, लेकिन करबला एक दर्स है। हमने क्या हासिल किया वहाँ से? नवासे रसूल करबला क्यों आए, क्या मकसद था? हमने इन 8 दिनों में आपको बताना है कि रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाना की बात को करबला में पूरा किया। जो वादा किया वो वादा निभाया। अगर हम साल के इख्तिताम की बात करें तो वो भी शहादत से है, और अगर नए साल की बात करें, साल का आगाज़ जो है वो भी शहादत से है। वो भी पैगम्बर खुदा थे, ये भी पैगम्बर खुदा है। हाँ, लेकिन एक बात है, वो ये है कि आप खत्मुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार बने। आखिर में आके आपको सरदारी मिली, उन्हीं के नवासे को करबला में शहीद कर दिया गया। हम दुआ गो हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद इस गम में कि ये गम जब भी मुहर्रम आता है ताज़ा हो जाता है, क्योंकि आंसू जो होते हैं ना, उनका ताल्लुक़ किसी फ़िक़े से नहीं होता। आंसू जो बहता है वो मोहब्बत के लिए बहता है, अक़ीदत के लिए बहता है। ताल्लुक़ देखा जाता है कि आंसू बह किस लिए रहा है। गम हुसैन में एक आंसू जो बहता है, इसकी बहुत कीमत है। जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लख्त जिगर की आज हम बात करेंगे, और क्यों ना करें, क्योंकि पूरी दुनिया में मुहर्रमुल हराम अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। और क्योंकि करबला जो है, इमाम हुसैन किसी फ़िक़े के लिए करबला में नहीं आए कि अगर कोई कहे कि वो किसी शिया के लिए आए, किसी सुन्नी के लिए आए, किसी वहाबी के लिए, किसी देवबंदी के लिए, क्रिश्चियन के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। फ़कत कलमे के लिए आए। अपने नाना का जो दीन बचाया है नवासे रसूल ने, इनकी कुर्बानियाँ रहती दुनिया तक याद रहेगी। और नाज़रीन किराम, हमने इस गुफ्तगू को तवील करना है, और हमारे साथ आज जो मेहमान हैं, चैनल 5 न्यूज़ को ये शर्फ हासिल है कि आज पहली दफ़ा 3 ऐसी शख्सियात जिनका तारुफ मैं जब वक्फे से आऊँगा तो आपसे करवाऊँगा। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू बड़ी हसीन होने वाली है, आप कहीं जाइएगा मत, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं, और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से ख़ुसूसी नशरियात चैनल 5 न्यूज़ पर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। आज पहला दिन है इस ट्रांसमिशन का। हम 12 मुहर्रम तक आपके साथ रहेंगे। मेहमानान गिरामी का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आज जिन शख्सियतों को मैंने अपने शो में मदऊ किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और मैं उनका शुक्र गुज़ार हूँ कि आपने इस अहम दिन पर हमारी ट्रांसमिशन में आने की हामी भरी और आप तशरीफ़ भी लाए। सबसे पहले हमारे जो गेस्ट हैं, इनका ताल्लुक़ जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, और क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो अपने हज़रत ईसा की अगर बात की जाए तो उनसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं, लेकिन क्योंकि नवासे रसूल वो भी पैगम्बर खुदा हैं। आज जिनका जिक्र कर रहे हैं उनके नवासे का जिक्र कर रहे हैं, पैगम्बर खुदा वो भी हैं। अगर हज़रत ईसा की बात की जाए और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाए तो दोनों नबी हैं, दोनों पैगम्बर हैं। तो आज हम जिनका जिक्र करने जा रहे हैं, चलते हैं उनके साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे। पास्टर इमैनुअल सुबह, आपका नाम बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने कोशिश की कि वो अदा कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर शुक्रगुजार कि आप तशरीफ़ लाए। इनके साथ ही नाज़रीन किराम, एक और शख्सियत, आपने इनको मुख्तलिफ टीवी चैनल से भी मुलाहिज़ा किया, आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ
موجود ہیں. آپ کا تعلق جو ہے وہ سکھ کمیونٹی سے ہے, سکھ برادری کی آپ پاکستان میں رہنمائی کرتے ہیں. جناب سردار مگن سنگھ, السلام علیکم سردار صاحب. وعلیکم السلام. سردار صاحب بہت شکریہ آپ نے اس اہم دن پہ ہمیں وقت دیا. ان کے ساتھ حاضرین کرام ایک اور شخصیت, یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. آپ کا تعلق جو ہے وہ ہندو دھرم سے ہے, آپ پنڈت ہیں. جناب شیام سندر مہاراجا, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. میں ایک اور تعارف کرواتا چلو اپنے بھائی کا, بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان منقبت خوان آج اس نشریات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. خصوصاً کلام پیش کریں گے شہادت امام حسین کے حوالے سے. ساتھ فیروزی, السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. ساتھ شکر گزار کیا آپ نے آپ کا بہت وقت دیا. شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آج ہے 4 محرم جو منسوب ہے جناب اون محمد علیہ السلام, جو کہ جناب زینب کے پسر تھے. جناب زینب کون؟ کربلا میں امام حسین کو 10 محرم کو تو شہید کر دیا گیا, لیکن اس 10 محرم سے جو قافلہ بازار شام سے ہوتا ہوا, کربلا سے ہوتا ہوا, جو قربانیاں دی ہیں, اس بی بی کا ذکر آج ہم کریں گے, ان کے صاحبزادوں کا ذکر آج ہم کریں گے, اون محمد علیہ السلام. لیکن چلتا ہوں پاسٹر صاحب کی جانب. سرکار جیسے کہ میں نے انٹرو میں بتایا, حضرت عیسیٰ کی بات کی جائے, بڑی قربانیاں ہیں ان کی دین اسلام کے لیے بھی. لیکن جو نواز رسول کی بات آتی ہے, رسول خدا کی بات آتی ہے, تو وہاں ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے, وہ کسی بھی دھرم کی ہو, کسی بھی فقہ کی ہو. کیا کہیں گے؟ یہ میں اس توسط سے یہاں آیا ہوں. محرم کا مہینہ ہے اور یہ 4 سے شروع ہو گیا ہے, جیسے بقول 10 تک یہ چلتا رہے گا. اور مجھے یہ بڑا شرف حاصل ہے کہ پچھلے سال بھی میں نے ان کے بارے میں جو اپنے عقیدادانہ جو عقیدت کے مرحلے طے کیے اور ان کے بارے میں آیا, میں مدعو کیا گیا آپ نے, اور آپ سے بھی میرا کافی پہلے تعلق ہے, تو بڑی شکر گزاری ہے. لہٰذا یہ افسوس اپنی جگہ الگ ہے, لیکن امت کے لیے, انسانیت کے لیے یہ راہ حق کی فتح ہے. واہ. جو حسین نے کیا, انہوں نے اپنے آن حضرت محمد کے اس میں جو ہے نا اس کو فالو کرتے ہوئے ان کے پیچھے چلے, اور ان کی غیر موجودگی میں بھی وہ ان کو جو ہے نا دوسرے بھائی نے علم سے جو ہے نا اپنے آپ کو اجاگر کیا, تو اس بھائی نے جو ہے نا جان دے کر, سب نے شہید ہوئے, لیکن ایک انہوں نے اپنا سبق دیا دنیا کو کہ راہ حق جو ہے, انسانیت جو ہے وہ سدا زندہ رہے گی اور رہنی چاہیے, اور اسی پر ہم کو عمل کرنا چاہیے. کیونکہ درس دیا انہوں نے اتنا بڑا ایمان کا, حق کا, ایمانداری کا, اپنے آپ کو جو ہے نا کور کرنے کا, کہ آئندہ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, کسی کے ساتھ جو ہے نا ظلم و تشدد نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ وہاں پیاس بھی لگی ان کو, پانی بھی بند کر دیا گیا, بہت سارے مسائل تھے ان کے لیے, لیکن وہ اپنے مقصد کے لیے ڈٹے رہے. یہ انہوں نے سبق دیا کہ کوئی پریشانی کچھ بھی لاحق ہو, اپنا ایم, اپنا مقصد سے دور نہیں ہٹنا. یعنی حق کی بات کی, حق کی بات, باطل کے سامنے سر کو جھکایا نہیں, کٹوا دیا. بالکل. نوکے نیزہ پہ قرآن پاک کو پڑھ کے یہ بتایا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتے ہیں نا کہ لا الہ تو بچ گیا, گھر لٹ گیا شبیر کا. آپ سے دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا سردار صاحب, آپ کی جانب آؤں گا, کیونکہ آپ پاکستان میں سکھ برادری سے بڑی محبت رکھتے ہیں, اور آپ کا تعلق بھی سکھ برادری سے ہے. دین اسلام کی جب بات آتی ہے, ہر دھرم اپنے اپنے مقاصد میں اپنی اپنی قربانیاں دیں, لیکن آپ لوگوں کی نظر میں نواز رسول کی کیا اہمیت ہے؟ یہی اہمیت ہے کہ امام حسین نے جو قربانیاں دی, انہوں نے صرف مسلم بھائیوں کے لیے نہیں دی, بلکہ تمام مذاہب کے لیے دی. انہوں نے جو قربانی دی حق سچ کے لیے, اور اپنے اولادیں جو قربانی کر دی, تو میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. اور ایک شعر بھی کہنا چاہوں گا کہ ہر آنکھ کا چمکتا ہوا تارا حسین ہے, ارواح میں وہ علی کا دلارا حسین ہے, ہر ہمت ہر جگہ میرا دلارا حسین ہے, یوں نہ میرا تیرا کہ اس کو بھاٹیے, ہم سب ہے حسین کے ہمارا حسین. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے, وہ کسی ایک فقہ کے لیے نہیں آئے. سردار صاحب بڑی اچھی بات کہی سردار صاحب, لیکن ہر موڑ پہ انہوں نے خدا کی بات کی, نانا کے وعدے کو یاد رکھا, پاسداری کی. آپ لوگوں کے مذہب کے اندر
مسلمانوں کا تو ایک الگ فقہ ہے، آپ لوگ کا ایک الگ فقہ ہے، لیکن جب آپ دیکھتے ہو کہ ایسا بھی کوئی شہزادہ ہو سکتا ہے جو اپنے خانوادے کو کربلا میں لے کے آئے اور دین اسلام پر قربان کر دے، کیا کہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ سکھ برادری ان کے ساتھ ہے، اور جب بھی محرم شروع ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے سبیل کا اہتمام کرتے ہیں، اچھا، لنگر کا بھی اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ امام حسین صرف مسلموں کے نہیں ہے بلکہ ہمارے بھی ہے، کیونکہ ہم ان کے ساتھ اور اس کے غم میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ انہوں نے جو قربانی دی ہے صرف انسانیت کے لیے دی ہے اور تمام عالم اسلام کے لیے دی ہے، تو میں ان کے مطلب غم میں برابر کا شریک ہوں۔ کیا بات ہے، بڑا اچھا میسیج سردار صاحب آپ کی جانب سے گیا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کو فقوں میں تقسیم نہ کیجیے، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، اور اس کا ثبوت آج چینل 5 نیوز پہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ پنڈت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مہاراجہ سندر سرکار کنش ماما کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی جنگ کی، اقتدار کی جنگ تھی، اقتدار کی جنگ تو شروع سے رہی ہے، بے شک، وہ کسی بھی فقہ کی جائے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھے اور اپنی حکومت بنائے، لیکن جو حکومت اللہ کی ہے، جو اللہ نے کہہ دیا وہ ہو گیا، اور اسی بات کو لے کے نواز رسول کربلا کے میدان میں آئے کہ اے یزید تو کیا چاہتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں اس تخت کے لیے آیا ہوں؟ یہ ٹھوکر ہے، یہ ہمارا خیرات کیا گیا تخت تمہیں مبارک، لیکن ہم اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ہندو دھرم میں امام حسین علیہ السلام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، ان کی شہادت کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ آپ دیکھیں گے کہ آل اوور کراچی میں، پورے پاکستان کے اندر بھی اگر آپ جائیں گے، انٹیریئر سندھ میں خاص طور پہ کراچی میں، جب سے محرم اسٹارٹ ہوتا ہے تو جتنے بھی ہمارے ہندو برادری کے تقریباً لوگ جگہ جگہ پہ سبیلے کا اہتمام کیا جاتا ہے، ماشاء اللہ، چاہے وہ مٹھی کا شہر ہو، حیدرآباد ہو، کراچی ہو، اور الگ الگ جگہ پہ امام حسین کے نام کے جیسے ہمارے یہاں تعزیے بنائے جاتے ہیں، تو عقیدت کے طور پہ وہ سوگ بھی مناتے ہیں کہ یہ بہت ایک غلط ہوا تھا اس ٹائم پہ کہ دین کی بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے تھے، کیونکہ وہ تو رب العالمین تھے نا، پوری کائنات کے جو وہ رب تھے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے دین کا میسیج لے کے آئے تھے، ایسے نواسوں کو چند تخت کے لیے، چند چیزوں کے لیے شہید کر دیا گیا ان کو، تو یہ بہت ایک عجیب چیز تھی۔ تو جتنی بھی ہماری ہندو کمیونٹی ہے اس مہینے کے اندر بڑے عقیدت کے ساتھ سبیلوں کا اہتمام کرتی ہے، ماشاء اللہ، اور بڑی عقیدت کے ساتھ اس مہینے کے اندر کوئی ایسے کام نہیں کرتی، اور جیسے مطلب شریک ہوتی ہر چیز کے اندر۔ تو یہ پوری جو ہماری ہندو کمیونٹی اس طریقے سے۔ کرشن مہاراج جی جی آپ لوگوں میں بڑا مقام رکھتے ہیں، جی جی جیسے کہ ہمارے یہاں پیغمبر خدا کی بات کی جائے تو ہم بادب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کرشن مہاراج کی اور کنچ کی جو جنگ تھی، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس پہ بھی ہم روشنی ڈالیں کہ خلاصہ ایک ہی ہے، دین اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین نے قربانی دی، جی اور آپ لوگوں کے دھرم کو جو بچایا گیا وہ کرشن مہاراج، کرشن اگر بات کی جائے تو کرشن جی تھے، کنس ماما جسٹ جیسے فرعون، یزید، وہ اس ٹائم کے اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کرتے تھے، خدا کا دعویٰ کرتے تھے کہ سب چیز میں ہوں، یا مطلب مجھے سب کچھ سمجھا جائے۔ تو سری کرشن کے وہ ماموں تھے، یہ بھانجے تھے، تو پھر سری کرشن نے ان کو ایک چھوٹی سی عمر کے اندر ان کو مارا، اور ان کے چنگل سے جتنے بھی اس ٹائم کے لوگ تھے ان کو سب کو بچایا۔ یہ مہابھارت میں یہ ایک گیتا، مہابھارت کے اندر ہے اس کا ذکر۔ بھگوت گیتا جو ہے وہ ہمارے مذہب کی وہ 4 ویدوں کی سمری ہے۔ اچھا، ہاں، جیسے دین اسلام میں قرآن پاک کہا جاتا ہے، کرسچینٹی میں بائبل کہا جاتا ہے، تو ہندو مذہب میں بھگوت گیتا کو بڑا مقام ہے۔ ویسے بیسک کتابیں ہماری 4 ہیں، رگ وید، سام وید، اتھر وید اور یجر وید۔ ان میں بھی نواز ان رسول میں کا ذکر ہے؟ جی جی بالکل، آپ کو ایسے کہیں ملے گا ذکر، کیونکہ نواز رسول کی اگر بات کریں تو انہوں نے تو انسانیت کے درس کے لیے انسانیت کا درس سب سے آگے رکھ کے اور اپنے آپ کو شہید کروا دیا گیا، بے شک، ایسے ہی، کیونکہ جی 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 جی، کیونکہ جو یزید تھا اس کی بھی یہی تھی خواہش کہ جو ہے نا بس میں سب کو تابع کر لوں، سب کو قبض کر لوں، اور اس کے آگے مطلب اسلام کو
نقصان پہنچانا چاہتا تھا وہ اقتدار کی لالچ میں اقتدار کے اس لالچ نے نواز رسول کو شہید کیا۔ ناظرین کرام، بڑی مشہور شاعرہ ہے، ہندو دھرم سے ان کا تعلق تھا، دیوی روپ کماری، بہت بڑی شاعرہ گزری ہیں۔ ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، مجھے وقفے کا کہا جا رہا ہے کہ بھارت میں اگر ہوتے تو بھگوان سمان ہوتے، بھارت میں اگر ہوتے تو بھگوان سمان ہوتے، یوں چاند کمرے بنی ہاشم کے دھوکے میں نہ مارے جاتے۔ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ میں شعر کے ساتھ چلوں گا سعد فیروزی کی جانب، اور ان کے کلام سے ہی ہم وقفے پہ جائیں گے۔ سعد بھائی کون سا کلام پیش کر رہے ہیں آج؟ جی، میں حسین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور پیاسا باقی ہے، پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور پیاسا باقی ہے، ابھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے، ابھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے۔ مکہ کوفہ شام مدینہ گھومو دیکھو پھر سمجھو، عرب و عرب پڑے ہیں لیکن کس کا شجرہ باقی ہے، عرب و عرب پڑے ہیں لیکن کس کا شجرہ، اور شمر سے ہر شامی نے پوچھا تم کیا کاٹ کے لائے ہو، شمر سے ہر شامی نے پوچھا ارے تم کیا کاٹ کے لائے ہو، چہرہ جلوہ لہجہ بلکہ یہ تو سارا باقی ہے، چہرہ جلوہ لہجہ بلکہ یہ تو سارا باقی ہے، یہ تو سارا باقی ہے۔ ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور خصوصی نشریات چینل 5 نیوز پر محرم الحرام کی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ میں چلتا ہوں پاسٹر صاحب آپ کی جانب۔ کربلا میں دونوں ہی مسلمان تھے، کلمہ بچانے والے اور کلمے کے مخالف تھے، فرق صرف اتنا ہے، تھے نمازی، پرہیزگار تھے، لیکن متقی اگر بات کی جائے تو نواز رسول ہی تھے۔ نوکے نیزہ پہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس بات کی دلیل دی کہ محمد کے گھرانے والے کبھی کسی کے سامنے، کسی باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتے، اور یہ درس آج تک چل رہا ہے۔ آج بھی ہم باطل کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے۔ کربلا میں جب مسلمانوں نے چادریں چھین لی نا بیبیوں کی، تو کوئی چادر دینے کو روادار نہیں تھا۔ اتنے میں ایک چھوٹے سے ہاتھوں میں بچے، بچیاں، بزرگ چادریں لیے کربلا میں آتے ہیں، اور وہ مذہب کون سا تھا؟ عیسائی، مسیح، جن کو آج ہم نے مدعو کر رکھا ہے۔ سرکار جب مسلمانوں نے چادریں چھینی تو چادریں نہیں دی جا رہی تھیں، بیویاں اپنے بالوں کا پردہ بنائے ہوئے بازار شام کا سفر کر رہے تھے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گرم پانی پھینک رہا ہے میری آقا زادیوں پر، لیکن ایک ایسا مذہب جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ آتا ہے اور وہ آ کے چادر دیتا ہے،
آپ لوگوں کا بڑا احسان ہے مسلمانوں پر، کیا کہیں گے؟ یہ احسان کی بات تو میں نہیں کہوں گا کہ احسان نہیں ہوتا، یہ انسانیت کے لیے ضرور ہوتا ہے، جو انسان ہوتا ہے وہ انسان کے لیے ضرور کرتا ہے. جیسا کہ جیزس نے ہمیں سکھایا کہ دکھیوں کی جو ہے مدد کریں، پریشانیوں کی پریشانی کو حل کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، پیاسوں کو پانی پلائیں، جہاں تک ہو سکے آپ اپنا کرو، چاہے آپ کو شہادت جو ہے نا منظور کرنی پڑے، لیکن اس کا ضروریات پوری کرو. یہی کرسچینٹی کا ایک سبق ہے. جیزس نے جو دیا کہیں بھی کوئی بھی ہو ان کو یہ دینا ہے. تو اسی طرح وہاں مسیحی تھے تو یہ قافلہ کوئی بالکل نزدیک نہیں، دور سے آ رہے تھے، بہت دور سے آ رہے تھے. تو کسی نے راستے میں کوئی مدد نہیں کی. ان کو بھوک بھی لگی تھی، پیاس بھی لگی ہوئی تھی، جو گرمی تھی، پانی بھی نہیں تھا، تو چادریں بھی لوگوں نے چھین لی. تو کرسچینٹی میں جو بھی ایک عورت تھی وہاں پہ، وہ کافی ان کے گھر میں ملازمہ تھی، زینب کے گھر میں وہ ملازمہ تھی. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قافلہ آ رہا ہے تو انہوں نے پہچانا نہیں، حالانکہ کچھ کہا نہیں، لیکن انہوں نے اناج بھی دیا، جو کچھ وہ کر سکتی تھی اپنے طور پر انہوں نے سب کو کیا. تو پھر وہ بی بی نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو انہوں نے پھر بتایا کہ میں گھر میں آپ کی ملازمہ تھی، تو آپ ہی سے سیکھا تھا کہ جو بھی آئے. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ، لیکن میں نے یہ دکھی انسانیت کو دیکھا تو میں نے یہ کیا، اور سبق آپ ہی کا ہے. کیا بات ہے! تو یہ بڑی بات ہے، کیونکہ خیموں میں بھی آگ لگی ہوئی تھی، سارے پیاس سے، پانی دریا کا بھی بند تھا. تو جیزس نے کہا تھا پیاسے کو پانی پلاؤ اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ. علی بھی یہی کیا کرتے تھے. کرسچنوں کی ایک بیٹی تھی، چھوٹی بچی تھی کوفہ میں، جب وہ شہید ہوئے علی بھی، تو وہی ایک کرسچن بیٹی کو انہوں نے کھانا بھی کھلایا، ان کے ساتھ کھیلتے بھی تھے. تو یہ ساری چیزیں وہ کرتے تھے. تو جب وہ بیٹی آئی تو انہوں نے دیکھا کہ علی تو شہید ہو چکے ہیں، تو وہ بڑا روئے، تو بڑا وہ آہو نالا انہوں نے کیا. تو یہ امام حسین کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ ساری چیز جو حسین کے اپنا آن حضرت محمد کا سبق تھا ان کو وہ آگے لے کے چلے. جبکہ یزدید بھی ادھر تھے موجود، تو یزدیدیوں نے تو کہا کہ ہماری بیعت کرو. یہ بیعت کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ایمان کا مسئلہ تھا. بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہی حضرت عیسیٰ کا پیغام تھا، اور یہی خانواد محمد علی محمد کا خاصہ رہا. سردار صاحب آپ کی جانب آؤں گا. میں چاہوں گا کہ آخر میں، کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے بھی کوئی میسیج آئے. میں یہی کہوں گا کہ بابا گرو نانک نے بھی یہی میسیج دیا ہے کہ کیرت کرو، محنت سے کماؤ اور ایمانداری سے کماؤ، اور ونڈ چکو، مل بانٹ کر کھاؤ، اور نام جپو، رب کا نام جپو، اور جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے، اور جو پیاسا ہے اس کو پانی پلاؤ، اور کوئی بھی جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آپ آواز بنو، اور جو دکھ میں ہے اس کا آپ ساتھ دو. تو اسی طرح امام حسین نے بھی جو انسانیت کے لیے جو قربانی، اور سردار صاحب آپ یہ دیکھیں قربانی کو، تو بہن کی قربانی کو دیکھیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی قربانی کو دیکھیں، کہ جن کے 2 شہزادے، کہ جن کی آج شہادت ہے، چھوٹے بچے، اتنے چھوٹے بچے کہ 14 سال کی عمر ہے، اور پاؤں رکابوں میں نہیں آتے تھے، لیکن کیونکہ غازی عباس کی جنگ، غازی عباس کے شاگرد تھے، تو کہا ماموں آج ہم بھی جائیں گے. جناب زینب سے اجازت لی اور کربلا کا رخ کیا. جیسے ہی لاشیں آئے نا بچوں کے، تو بی بی روئی نہیں کہ اگر میں اپنے بچوں کے لاشوں پہ روؤں گی تو میرا بھائی کیا سوچے گا. اپنے بھائی کے بچوں پہ روئی ہیں، وہ اپنے بچوں کے لاشوں پہ روئی نہیں. کہا کہ کیا قربانی قبول ہوئی میری؟ امام حسین سے کہا کہ آپ کی بہن کے بیٹے بہت چھوٹے تھے، اگر اور بھی اون محمد ہوتے میرے پاس تو یہ بھی آپ کو صدقہ کر دوں گا. اور جب بی بی نے اجازت لی تھی نا اپنے شہزادوں کی، تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے جو ہم 10 دن میں آپ سے کریں، کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے. کیونکہ شہادت جناب اون محمد علیہ السلام کربلا کے ننھے شہید ہیں، لیکن ایک ننھا شہید اور بھی ہے کہ جس کا ذکر ہم کل کریں گے. سرکار، میں چاہتا ہوں کہ بہن بھائی کی جو محبت ہے نا، آج کل کسی بھی بہن کے بچے کو آپ مار کے دیکھ لیجئے، وہ گلے میں آ جائے گی کہ آپ نے میرے بچوں کو ہاتھ کیوں لگایا. اور کربلا میں ایک بہن ایسی بھی ہے کہ جو اپنے بچوں کو قربان کر رہی ہے، اپنے بھائی کا صدقہ کر رہی ہے. کیا کہیں گے ایسی بہن کے بارے میں؟ ایسی بہن کے بارے میں تو ہم جتنا بھی سہارے اس کو اتنا کم ہے، کیونکہ آج کے دور میں ایسی بہن نہیں ملے گی بے شک ایسی جو دین کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دے. تو بھائی بہن کی محبت، کہ بھائی کا صدقہ کیا، کہا یہ صدقہ ہے، دین کا صدقہ دیا. اور صدقہ. جناب اون محمد کی بات ہو رہی ہے ناظرین کرام، کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے.
ہمیں جوائن کیا ہوا ہے معروف منقبت خان، نعت خان، نوا خان، سکینہ عباس. میں چاہوں گا سکینہ کہ آپ کا کلام شامل کر لیں. جناب اون محمد کی شہادت کے حوالے سے آج کا عنوان، آج کا ٹاپک تھا، آج ہم نے اس پہ گفتگو کی. آپ کے کلام کی جانب چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا مظلومی کربلا. غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، کہ میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، اور آئی ناراض دو گھڑی پردیس کی فضا، اور کنبہ شہید ہو گیا، میرا گھر اجڑ گیا، اور کہتی تھی سینہ تھام کے بھیا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، اور تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا، اور ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا، اور آواز تھی حسین کی بہنا کفن کفن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، اور دیکھا ہے بابا میں نے جو منظر بتاؤں کیا، اور تیروں پہ تھا رکھا ہوا. کل انشاءاللہ ہم اس ٹرانسمیشن کو لے کے آگے بڑھیں گے. آج ذکر جناب اون محمد کے حوالے سے خصوصی نشریات آپ نے دیکھی. کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت، اور یہ سلسلہ اب 12 محرم تک جاری رہے گا. شہادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے خصوصی نشریات آپ ملاحظہ کیا کریں گے شام 7 بجے سے 8 بجے تک. کل انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.